बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात तश्तुम के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज के लेक्चर में हम नसरी सबक शहरी दिफा डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर पे ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी, मुश्किल अल्फाज और मुहावरात के मानी व मफ़ाहीम देखे थे और इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की मदद से इस चैप्टर को समझने की कोशिश की थी। साथ में मशकी सवालात के जवाबात आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। आज के लेक्चर में हम इस सबक का खुलासा देखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की मदद से खुलासा लिखने की कोशिश करेंगे और साथ में इस चैप्टर के मशकी सवालात देखेंगे। सबसे पहले तो खुलासा आपके सामने स्क्रीन पे खुलासे के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 2 स्लाइड्स पर मुश्तमिल हैं। एक स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर नुमाया है, जबकि दूसरी स्लाइड इससे आगे है। मैंने नाज़्म की तशरीह पढ़ाते हुए जो हमने पिछली नज़्म पढ़ी थी, अब मुझे उसका उन्वान याद नहीं है, मैं 1 मिनट देख के बता देता हूँ। रेल का सफ़र, नज़्म रेल का सफ़र का हमने खुलासा डिस्कस करते हुए एक बात मैंने कही थी कि मैंने वो खुलासा आपके सामने मुकम्मल लिख दिया था, लेकिन वो मेरी राय में एक तरह की स्पून फीडिंग है। इसलिए अब मैंने खुलासे के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए हैं और इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की मदद से, इन अहम निकात की मदद से आपने इस सबक का खुलासा खुद तहरीर करना है। मैं आपके सामने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एक आपके पास हल ये भी है कि इन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो जुमलों की सूरत में अगर आप आपस में जोड़ दें तो आपका खुलासा बन जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप इसे अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करें। मुमकिन है इब्तदा में आप में कई लोगों से, आप में से कई एक जो तलबा हैं उनसे गलतियां हों, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो उसमें बेहतरी आती रहेगी और आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो उभर कर सामने आती रहेंगी और आपकी तहरीर में सफाई आती जाएगी। तो खुलासे के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हामिद के अब्बा का फ़ोन, जो चैप्टर के आगाज़ में बात की गई है, जिसमें वो मार्केट में बम धमाके और अस्पताल में इमरजेंसी लग जाने की इतला देते हैं, जिस पर हामिद ये सोचता है कि ये कौन लोग हैं जो बेगुनाह शहरियों को कत्ल करते हैं, धमाके करते हैं, ये ऐसा जुल्म करने वाले कौन लोग हैं। जब वो माँ से पूछता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि ये वो लोग हैं जो मुल्क की तरक्की नहीं चाहते, ये मुल्क को कौम के दुश्मन लोग हैं। रात को उसकी माँ उसे सुला देती है। दूसरे दिन शाम की चाय पे हामिद की अपने बाप से मुलाकात होती है, तो हामिद उनसे सवाल करता है कि अब्बा जान, मैं बम धमाके या हादसे का शिकार लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ। तो हामिद के अब्बा जान उसे जवाब देते हैं कि इस काम के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत और मशक़ें करनी पड़ेंगी। मज़ीद वजाहत करते हुए हामिद को उसके अब्बा जान बताते हैं कि इस काम के लिए महकमा शहरी दिफा कायम है। ये महकमा लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फ़राहम करता है और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़राहम करने की तरबियत भी देता है।
مزید حامد کے ابا اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ ابتدائی طبی امداد کا شعور نہ ہونے کے برابر ہے، اسی وجہ سے ہمارے ہاں نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. کئی لوگ حادثے میں موقع پر ہی دم توڑ دیتے ہیں، اور کئی لوگ معذوری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس مدد کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ان میں ابتدائی طبی امداد کا شعور نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. جی دوسری سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی خلاصے کے لیے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. حامد کے ابا جان حامد کو ابتدائی طبی امداد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حادثے کی صورت میں زخمیوں کو تازہ ہوا میں لائیں اور ان کے گرد جم گھٹا نہ بنائیں، ہجوم نہ بنائیں، تاکہ زخمیوں کو تازہ ہوا میسر آئے اور ان کی سانس بحال ہو، انہیں سانس لینے میں آسانی ہو. اگر حادثے کی صورت میں کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو لکڑی کی کھپچیوں یا تختیوں کی مدد سے ہڈی کو سہارا فراہم کر کے اوپر پٹی لپیٹ دیں تاکہ زخم زیادہ گہرا نہ ہو اور ہڈی کو زیادہ نقصان نہ پہنچے. اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ارد گرد بھاگے دوڑے نہیں، بلکہ وہ خود زمین پر لوٹنا شروع کر دے، رول کرے، اور جو موقع پہ کوئی دوسرا شخص موجود ہو وہ اس کے اوپر کپڑا یا کمبل یا رضائی یا کوئی موٹی چیز ایسی ڈال دیں کہ جس سے آکسیجن کی رسائی رک جائے اور آگ کو بجھایا جا سکے. پانی میں اگر کوئی ڈوب جاتا ہے تو اسے پانی سے نکالیں اور فوراً اس کے جسم سے اسے الٹا لٹا کر اس کے بیک پہ جب آپ پش کریں گے تو اس کے پیٹ پہ بوجھ پڑے گا اور اس کے جسم سے پانی باہر نکلے گا، اور پھر مصنوعی سانس کی مدد سے اس کی سانس بحال کرنے میں مدد کریں اور پھر ہسپتال تک اسے جلد از جلد پہنچائیں. اگر کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو رسی یا کپڑے کی مدد سے جس طرف سے خون آ رہا ہے اس طرف کس کر کپڑے یا رسی کو باندھ دیں تاکہ زہر جو خون میں شامل ہوا ہے وہ سارے جسم میں نہ پھیل سکے. اور جس جگہ پہ سانپ نے کاٹا ہے اس جگہ کو کسی تیز دھار آلے یا بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر زہر کو نکالنے کی کوشش کریں اور اسے فوراً ہسپتال پہنچائیں. پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے حامد کے ابا بتاتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ باکس اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ دوسروں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر سکتے ہیں. اور یہ فرسٹ ایڈ باکس کیا ہے؟ یہ ایک باکس ہوتا ہے یہ جس میں ابتدائی طبی امداد کا سامان، مرہم پٹی وغیرہ کرنے کا سامان جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور حامد کے ابا کہتے ہیں کہ ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے تو آپ دوسروں کو ابتدائی طبی امداد دے سکیں. محکمہ شہری دفاع کا کام کیا ہے اس بارے میں بتاتے ہوئے حامد کے ابا جان اسے بتاتے ہیں کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں شہریوں کی مدد اور حفاظت میں مصروف عمل رہتا ہے. حالت امن میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگوں کی جانیں بچانے میں اور ابتدائی طبی امداد دینے میں معاونت کرتا ہے یہ محکمہ، اور جنگ کی صورت میں لوگوں کو آگاہی دینے، بلیک آؤٹ کرنے، خندقیں وغیرہ کھود کے دشمن کے حملوں سے بچنے اور کئی اور طریقوں سے دشمن کے حملوں سے بچنے کی تربیت دیتا ہے یہ محکمہ عوام کو، شہریوں کو. سبق کے اختتام پہ حامد ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ بھی اگر کوئی کسی مشکل کا شکار ہو، کوئی حادثے کا شکار ہو یا زخمی ہو تو اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کر سکے. اور حامد کے ابا اس ارادے پر حامد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسے اپنے اساتذہ کرام سے مدد لینے کا مشورہ دیتے ہیں اور حامد کو شاباش دیتے ہیں کہ وہ ایک نیک جذبے کا اظہار کر رہا ہے. اسے دوسروں کی مدد کرنے کا یہ جو ارادہ ہے، اس ارادے کو اس کے والد مضبوط بنانے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے. یہ خلاصے کے امپارٹنٹ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو ان دو سلائیڈز میں بتائے ہیں. یہ آپ کے سامنے پچھلی سلائیڈ میں بھی اسکرین پر لکھے ہوئے آئے اور اس سلائیڈ میں بھی.
آپ نے اب خلاصہ لکھتے ہوئے صرف یہ نہیں کرنا کہ ان پوائنٹس کو جملوں میں ڈال کے اور ان جملوں کو جوڑ دیں، بلکہ باقاعدہ ایک پیراگراف کی صورت میں آپ نے ایک خلاصہ لکھنا ہے. آپ نے اس میں اپنے الفاظ میں اسے بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ آج کا ہوم ورک میں دوبارہ بھی یہ ریپیٹ کر دوں گا کہ آپ نے جو خلاصہ لکھنا ہے. بہرحال یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے. بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب، جس میں ہم شہری دفاع یہ جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اس کے مشقی سوالات ڈسکس کریں گے. جی، یہ آپ کے سامنے سبق کے جو صفحات ہیں مشق کے، وہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ بک کے اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. پہلا سوال تو سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. یہ سوال کل کے ہوم ورک کے طور پر آپ کو دیا تھا اور ان سوالات کے جوابات آپ کو چیپٹر سے ہی ملنے تھے، تو یہ کام آپ کل کر چکے ہوں گے. آج کے لیے آپ نوٹ کر لیں ابھی میں جو یہ ہوم ورک بتا رہا ہوں. آج کے لیے آپ نے خلاصے کے بعد ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس سبق میں سے آپ نے 5 سوالات ایسے ڈھونڈنے ہیں جن کے 2 سے 3 سطروں میں یا 4 سطروں میں جوابات لکھے جا سکتے ہوں. یعنی خود ہی آپ نے سوالات بنانے ہیں، کوئی سے سبق میں سے 5 سوالات بنانے ہیں اور ان 5 سوالات کے خود جوابات لکھ کر لانے ہیں. یہ پریکٹس آپ میں سوال اٹھانے کی صلاحیت کو پروان چڑھائے گی، یعنی کسی سے سوال پوچھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گی. اور جب آپ کسی متن میں سے کسی سبق میں سے خود سوالات ڈھونڈنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ صحیح معنوں میں اس چیز کو بھی سمجھنے کی اہلیت آپ میں پیدا ہوگی اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی صلاحیت بھی آپ میں پیدا ہوگی. تو آپ نے خود 5 سوالات، یہ جو مشقی سوالات آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں جو چیپٹر کے اندر ہیں، سوال نمبر 1 جو ہے جس کی الف ب ج د ہے، جو آپ نے کل کے ہوم ورک میں جس کے جوابات لکھے ہیں، ان 5 سوالات کے علاوہ آپ نے کوئی سے ایسے 5 سوالات ڈھونڈنے ہیں جن کے جوابات آپ خود لکھیں گے. مثلا ان سوالات میں جو آپ کے سامنے میں ایک مثال دے دیتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ اس جیسے مزید سوالات ڈھونڈ لیں گے. ان سوالات میں آپ سے ایک سوال یہ تو پوچھا گیا ہے کہ کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس جو سوال نمبر 1 ہے اس میں یہ سوال نہیں پوچھا گیا کہ اگر کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو اسے کیسے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنی چاہیے، یا اگر کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے تو اسے کیسے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنی چاہیے. یہ میں نے آپ کو سمجھاتے ہی 2 سوالات بتا دیے ہیں. اس جیسے آپ نے 5 سوالات. اب یہ جو سوال میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے جوابات، یہ سوالات بھی آپ کو اسی چیپٹر سے ملیں گے اور ان کے جوابات بھی آپ کو اسی چیپٹر سے ملیں گے. آپ نے اپنے لیے خود 5 سوالات اس چیپٹر میں سے بنانے ہیں جن کے آپ 2 سے 3 سطروں میں یا پھر 4 سطروں میں جوابات لکھ سکیں. یہ آپ کا دوسرا ہوم ورک ہے خلاصے کے بعد. پھر آپ کے سامنے یہ سوال نمبر 2 آ جاتا ہے، سبق شہری دفاع کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. اچھا، یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں. میں یہ سوالات آپ کے سامنے پڑھنے کی ضرورت بھی میرے خیال میں نہیں ہے. ان سوالات کے جوابات بڑی آسانی سے آپ کو چیپٹر میں سے مل جائیں گے. یہ آپ اپنی نوٹ بک پہ بے شک نہ لکھیں، آپ اپنی کتاب کے اوپر ہی درست جوابات کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں. شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا تو اس کا جواب جو الف جو ہے، جو پہلا جو جواب ہے کہ بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا تھا. اسی طرح سے حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں چوکیدار تھے، ڈسپنسر تھے، مریض تھے یا ڈاکٹر تھے. ان سوالات کے جوابات آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ خود کر کے لائیں. چیپٹر کو آپ نے پڑھا ہے تو ان سوالات کے جوابات دینا آپ کے لیے بڑا آسان سا کام ہے. یہ میں ریپیٹ کر کے یا آپ کو بتا کے یہ تو ایک طرح سے آپ کے تعلیمی درجے کی توہین بن جائے گی کہ آپ 8ویں کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو ایک چیپٹر کے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات میں بتاؤں. بڑھتے ہیں اگلے پیج کی جانب.
جی اس پیج پر پہلا سوال جو ہے سوال نمبر 3 کے درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں. لغت سے معنی تلاش کرنا جی آپ کے لیے بڑا آسان سا عمل ہے. میں نے آپ کو ایک آن لائن لغت کا ایڈریس بھی بتایا تھا. آپ کے پاس لغت اپنے پاس بھی ہوگی, ڈکشنری اردو کی. موبائل فون میں بھی آپ کے پاس ڈکشنریاں یقیناً موجود ہوں گی. آپ اینڈرائڈ یا اسمارٹ فون یوز کرتے ہوں گے. آپ کو الف بائی ترتیب کے بارے میں بتا دوں. انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں الفابیٹک آرڈر. الف بائی ترتیب اردو میں سے کہا جاتا ہے. یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے جو حرف پہلے آتا ہے اس حرف سے شروع ہونے والا لفظ پہلے آئے گا. مثلا اگر ہم نے الف بائی ترتیب میں کچھ الفاظ لکھنے ہوں اور ہمارے پاس ہر حروف تہجی سے شروع ہونے والے الفاظ موجود ہوں تو ہم پہلے وہ الفاظ لکھیں گے جو الف سے شروع ہوتے ہیں, پھر وہ الفاظ لکھیں گے جو بے سے شروع ہوتے ہیں, پھر وہ الفاظ لکھیں گے جو پے سے شروع ہوتے ہیں, اور پھر وہ الفاظ لکھیں گے جو تے سے شروع ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ یہ تک لکھتے چلے جائیں گے. یعنی حروف تہجی کی ترتیب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو اس لیول پہ تو نہیں ہے. مثلاً آپ کے پاس دو الفاظ ایسے آ جاتے ہیں. مثلاً جی آپ کے پاس جی ایک لفظ دشواری یہاں پہ پڑھا بھی ہے, میں اسی کی مثال سمجھا دیتا ہوں. آپ کے پاس جی ایسے 4 الفاظ آ جاتے ہیں کہ جو چاروں دال سے شروع ہو رہے ہیں. مثلاً دشواری, دل, درد, دنگا فساد. دشواری, دل, درد, دنگا فساد. تو اب آپ اس میں دال چونکہ سیم ہے ساروں میں, تو آپ دوسرے لفظ کو دیکھیں گے. دشواری, دل, درد, دنگا فساد میں دال تو سیم ہے, لیکن رے اب ایسا لفظ ہے جو دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے, اور یہ تمام حروف جو ان الفاظ میں ہاں جو آئے ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے یہ حرف رے. تو اس لیے حروف الف بائی ترتیب کے حساب سے لکھتے ہوئے آپ دشواری, دل, درد اور دنگا فساد میں سے درد کو پہلے لکھیں گے, پھر شین بعد میں پہلے آتا ہے اس لیے دشواری لکھیں گے, پھر لام آتا ہے تو اس لیے دل لکھیں گے, اور آخر پہ آپ لکھیں گے دنگا فساد, کیونکہ دوسرا ورڈ سب سے آخر میں نون آتا ہے. اچھا اسی طرح سے آپ نے ابھی چونکہ وہ تو میں نے آپ کو اگلے سٹیج سمجھا دی ہے, اس لیول پہ جو آپ کے سامنے ہے یہ صرف آپ نے پہلے حرف کو ہی دیکھنا ہے, اور اس کی مدد سے آپ نے الف بائی ترتیب دینی ہے ان الفاظ کی, اور پھر ان کے معنی بھی لغت سے تلاش کر کے لکھنے ہیں. معنی یقیناً آپ یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ خاص الفاظ میں بھی ان کے معنی لکھ چکے ہیں, لیکن ایک مرتبہ پھر لکھ دیں گے. تو سب سے پہلے لفظ آئے گا آگاہ, کیونکہ اس میں الف کی آواز 2 مرتبہ آ رہی ہے, اس لیے پہلے لفظ آئے گا آگاہ, پھر آئے گا اہتمام, پھر آئے گا حادثہ, حادثہ کے بعد آئے گا خوشحال, خوشحال کے بعد دشواری, پھر عوض, اور پھر گامزن. اب میں نے آپ کو ترتیب بتا دی ہے, آپ خود بھی اس کو سمجھ کے آپ لکھ سکتے ہیں الف بائی ترتیب میں ان الفاظ کو. سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اصل لفظ کے معنی میں الٹ ہوتے ہیں, یعنی الٹ معنی رکھنے والے الفاظ کو متضاد کہا جاتا ہے. ظالم ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں, تو ظالم کا متضاد لفظ وہ ہوگا جو معنی میں اس کے متضاد ہوگا. تو ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں, اور جو ظلم سہتا ہے وہ یقیناً اس کا متضاد ہوگا, اور وہ ہے مظلوم. ظالم کا متضاد مظلوم, دشمن کا متضاد دوست, ترقی کا متضاد تنزل. اچھا تنزلی لکھ دیتے ہیں کچھ لوگ, تے نون زے لام چھوٹی, یہ تنزلی کوئی لفظ نہیں ہے. ترقی کا متضاد تنزل ہے, تے نون زے لام. وہ ترقی کے آخر میں چونکہ یہ آتی ہے تو ہم اس کا متضاد کرتے ہوئے تنزلی لکھ دیتے ہیں. تنزلی کوئی لفظ نہیں ہے, تنزل تے نون زے لام. خوشحال کا بدحال, آئندہ, گزشتہ, آگاہ, غافل یا بے خبر. سوال نمبر 5 درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں
کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. اور اس کے الفاظ ہیں لپک کر، یعنی بڑی تیزی سے بڑھنا، لپکنا. تو میں 2 الفاظ کے جملے آپ کو بتا دیتا ہوں اور بقیہ الفاظ کے جملے آپ خود لکھیں گے. لپک کر کا جملہ میں بتا دیتا ہوں. ماں نے گرتے ہوئے بچے کو لپک کر پکڑ لیا، یعنی بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر ماں نے گرتے ہوئے بچے کو پکڑ لیا. دوسرا لفظ ہے ایمرجنسی. دھماکے میں زیادہ زخمی ہونے کے باعث ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی. اب یہ ایسے جملے 2 بنائے گئے ہیں کہ جن میں ان الفاظ کے مفہوم کو واضح کیا گیا ہے. میں اگلے الفاظ کا مختصراً مفہوم آپ چاہیں تو بتا دیتا ہوں. خواہ مخواہ یعنی مجبوراً، ناچار، چاروں ناچار آپ اس کا معنی لے سکتے ہیں، یا خواہ مخواہ کا بہر صورت بھی آپ معنی لے سکتے ہیں. گامزن یعنی سفر کرنا، گام قدم کو کہتے ہیں، گامزن یعنی قدم بڑھانا. خوشحال، اچھے حال میں ہونا. اہتمام یعنی انتظام کرنا. رکاوٹ، کسی چیز میں رکاوٹ ڈالنا، مراد کسی چیز میں کسی بات کو یا کسی کام کو روکنے کا سبب بننا. رونما یعنی ظاہر ہونا. حمائل یعنی تعویذ کی طرح سے لٹکا دینا، حمائل کرنا. اور اگلا سوال ہے جی اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. میں نے اس کے لیے بھی آپ کو اردو ڈکشنری بورڈ کی ویب سائٹ سے جو لغت ہے اردو لغت تاریخ کے اصول پر، اس سے مدد لینے کی وہ ترغیب دی تھی اور طریقہ بھی بتایا تھا ابتدائی لیکچرز میں. بہرحال یہاں پہ میں آپ کو ان تمام الفاظ کے اعراب بتا دیتا ہوں. تعاون، تعاون کی تے پہ زبر ہے، عین پہ بھی زبر ہے، واو پہ آپ پیش لگائیں گے، واو پر آپ پیش لگائیں گے اور نون ساکن ہوگا. تعاون. رونما، رے پر پیش، واو ساکن، نون پر پیش، میم پر زبر اور الف ایسے ہی رہے گا. عوض، عین کے نیچے زیر، واو پر زبر اور زاد پر سکون کی علامت. گامزن، گاف پر زبر، الف پر کوئی علامت نہیں ہوگی. میم پر جزم اسے کہتے ہیں، سکون کی علامت. زے پر زبر لگائیں گے اور نون پر سکون کی علامت. اہتمام، الف کے نیچے زیر لگائیں گے، ہے پر سکون کی علامت یعنی جزم ہوگی. تے پر آپ زبر لگائیں گے، میم پر زبر لگائیں گے، الف پر کوئی علامت نہیں لگے گی اور میم پر سکون کی علامت یعنی جزم کی علامت ہوگی. اور آخری لفظ ہے سکون. سین پر آپ پیش لگائیں گے، کاف پر پیش لگائیں گے، واو پر آپ کوئی علامت نہیں، واو پر بھی سکون کی علامت ہوگی اور نون پر بھی سکون کی علامت ہوگی. تو سکون، یہ میں نے آپ کو چند الفاظ جو ہیں وہ بتا دیے ہیں اعراب لگانے کے لیے. لیکن اعراب کی مدد سے جو تلفظ واضح کرنا ہے یہ آپ اردو ڈکشنری بورڈ udb.gov.pk اس ویب سائٹ سے ضرور مدد حاصل کریں. آپ کو اب یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اپنے موجود عہد میں جو آپ کو ٹیکنالوجی دستیاب ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے، کیونکہ آپ اب 21ویں صدی میں 21ویں صدی کے بھی دوسرا اشرہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو آپ کو ان چیزوں سے یوز ٹو ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو آپ کی کمپیٹنسی ہے، اس میں بہتری لا سکیں. سوال نمبر 7، خالی جگہ پر کرنی ہے. یہ سبق کے اندر سے لیے گئے جملے ہیں، اس لیے آپ یہ بڑی آسانی سے خود کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ کام خود کرنا بھی چاہیے. سوال نمبر 8 ہے کہ ٹریفک حادثے یا کسی ایسی ہنگامی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس سوال کا جواب سبق کے اندر موجود تھا کہ زخمیوں کو فوراً تازہ ہوا والی جگہ پہ لائیں اور ان کے اوپر جم گھٹا نہ بنائیں، ان کو سانس بحال کرنے میں مدد دیں اور جلد از جلد ہسپتال ان کے پہنچانے کا آپ اہتمام کریں. واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں. دھماکہ، دھماکے، قوم، اقوام، ملاقات، ملاقاتیں، ادارہ، ادارے، حادثات، حادثہ، حرکت، حرکات، تختیاں، تختی. میں نے واحد کے جمع اور جمع کے واحد بتا دیے ہیں، ان کو علیحدہ کرنا آپ کا کام ہے.
سوال نمبر 10 آپ کے اپنے بس میں ہے، اس لیے یہ سوال آپ خود کریں، میں اس کے بارے میں آپ کو کوئی مدد فراہم نہیں کروں گا کیونکہ یہ بڑا آسان سا سوال ہے۔ اور سوال نمبر 12 بالکل اسی طرح سے ہے کہ جی درست غلط جملے جو سبق میں سے لیے گئے جملے ہیں اور ان کے درست غلط کا بھی آپ خود تعین کریں گے۔ سوال نمبر 11 درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ 12ویں سوال کا میں نے بتا دیا ہے پہلے، 11ویں سوال میں سے پہلے 2 کا میں جملے آپ کو بتا دیتا ہوں، زبانی بتاؤں گا، اور بقیہ کے آپ جملے خود بنائیں گے۔ گھنٹی مؤنث ہے، اب اس لفظ کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے ہم نے جملے میں کہ واضح ہو جائے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ تو گھنٹی کا علی نے دروازہ کھلوانے کے لیے اپنے گھر کی گھنٹی بجائی، یا طلبہ کلاس روم میں بیٹھے پڑھ رہے تھے کہ چھٹی کی گھنٹی بج گئی۔ چھٹی کے لیے جو اسکولوں میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، بیل بجائی جاتی ہے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ گھنٹی مؤنث ہے۔ اچھا، فون مذکر ہے۔ میں چلو فون کے لیے آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں خاور احمد کا، کہ جی نہیں، خاور احمد کا شعر نہیں ہے، تہذیب حافی کا شعر ہے کہ لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں، لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں، فون بجا اور چولہا جلتا چھوڑ دیا۔ تو فون مذکر ہے، آپ کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ جی میں نے دوست کی عیادت کے لیے اسے فون کیا، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ فون کا لفظ مذکر ہے۔ باقی الفاظ دھماکہ مذکر ہے، قوم مؤنث ہے، ملاقات مؤنث ہے، شعور مذکر ہے، دشمن مذکر ہے، ہڈی مؤنث ہے۔ ان الفاظ کے آپ نے خود جملے بنانے ہیں، اور سوال نمبر 12 کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ جی، ہوم ورک۔ ایک تو ہوم ورک آپ نے یہ کرنا ہے کہ خلاصہ تحریر کرنا ہے، اور دوسرا مشقی سوالات حل کراتے ہوئے، جو مشقی سوالات کے بارے میں رہنمائی دیتے ہوئے جن سوالات کے بارے میں نے بتایا ہے آپ کو، وہی مخصوص سوالات ہیں، ان کے آپ نے جوابات لکھ کر لانے ہیں۔ پہلا کام کہ آپ نے خود 5 سوال اس میں سے بنانے ہیں، جن کے 2 سے 4 سطروں میں آپ جوابات لکھ سکیں اس چیپٹر میں سے۔ 2 میں نے مثال کے طور پہ آپ کو سوال بتائے بھی تھے۔ پھر آپ نے خود ہی وہ سوالات بنا کے خود ہی ان کے جوابات دینے ہیں۔ آگے آپ نے بڑھتے ہوئے دیگر جو سوالات میں نے کتاب پہ کرنے کے لیے جو آپ کو خود کہے کہ آپ خود کر لیں، وہ کتاب پہ ہی آپ کر لیں، اور جن سوالات کا میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ تحریری صورت میں لکھ کر لائیں، وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ یا اپنی اصل کاپی پہ وہ سوالات لکھ کر لانے ہیں، یا ان سوالات کے جوابات لکھ کر لانے ہیں۔ لیکچر کا ٹائم ہمارا پھر اوور ہو گیا ہے۔ آئندہ لیکچر سے میں کوشش کروں گا کہ جلدی میں لیکچر ختم کر دیا کروں، کیونکہ آپ کو بھی زیادہ دیر، اگر میں لیکچر طویل کروں گا تو آپ کو زیادہ دیر مجھے سننا پڑے گا۔ بہرحال جی، اس طویل سما خراشیوں کے لیے معذرت، لیکن سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کہیں پہ رکتا نہیں ہے، اور پڑھاتے ہوئے بعض اوقات ٹائم کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے لیکچر اوور ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے صحت و سلامتی کی دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔